हमने जिसका अबू बकर ने इजहार किया, अल्लाह ने इस तमन्ना को भी पूरा किया। एक गजवा के मौका पर अल्लाह के महबूब ने चंदे का ऐलान किया, सारे सहाबा चंदा लेकर आए। अबू बकर गार की तरफ गए और गार के अंदर अपना सामान एक गठड़ी के अंदर बांधते हैं और कच्ची दीवारों के ऊपर हाथ फेरते हैं कि कहीं सुई भी बाकी ना रह जाए। पैगंबर के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान है, पैगंबर के हुक्म पर जय माल जान वक़्त सब कुछ कुर्बान है। अबू बकर सारा सामान गठड़ी के अंदर बांधते हैं, गठड़ी को सर के ऊपर रखते हैं और पैगंबर की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में आते आते देखते हैं कि जिस्म पर एक खूबसूरत लिबास है, उधर दिल के अंदर ये ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने चंदे का ऐलान किया है और कहा है कि मेरे सहाबा जो कुछ भी है ले आओ। आज अबू बकर ने सारा गल का सामान एक गठड़ी के अंदर बांध लिया। जिस्म पर जो है इतना कीमती लिबास है, क्यों ना हो ये लिबास भी पैगंबर के हुक्म पर इस्लाम के लिए दे दिया जाए। अबू बकर वापस घर जाते हैं, सलाई करते हैं, टाट का लिबास को अपने जिस्म पर पहनते हैं और वो कीमती लिबास भी उस गठड़ी के अंदर बांध कर ले जाते हैं। अल्लाह के महबूब के पास जाते हैं, वो गठड़ी पैगंबर के सामने ले जाकर रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, अबू बकर क्या लेकर आए हो, क्या घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ कर आए हो? उस पर अबू बकर ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आपने फरमाया था जो कुछ है ले आओ, मेरे पास जो कुछ था मैं ले आया, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ कर आया। अल्लाह के महबूब मुस्कुराए। उधर नूरियों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों से आते हैं। अल्लाह के महबूब देखते हैं अबू बकर के जिस्म पर टाट का लिबास है और नूरियों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर भी टाट का लिबास है। अजीब इत्तेफाक है। पूछा जिब्राइल, अबू बकर से तो मैंने चंदा मांगा था, इसलिए जिस्म पर टाट का लिबास पहनकर आ गया, और तूने जो है टाट का लिबास क्यों पहना? उस पर नूरियों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी जब से जमीन पर अबू बकर ने टाट का लिबास पहना है, अल्लाह को अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने आसमान के 70,000 फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि अबू बकर के तरीके पर चलते हुए ए आसमान के फरिश्तों तुम भी आज टाट का लिबास पहन लो, इसलिए मैंने टाट का लिबास पहना है। यह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिसकी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा नेकियां हैं। आसमान पर अनगिनत सितारों को देखकर, सितारों के जुर्मट को देखकर, रात के वक़्त अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के महबूब से अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के नबी आसमान पर अनगिनत सितारे हैं, अगर कोई इनको गिनना चाहे गिन नहीं सकता, अगर इनको जो है कोई लिखना चाहे लिख नहीं सकता। क्या इन आसमान के सितारों के बराबर भी इस कायनात के अंदर किसी की नेकियां हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी हुमैरा बी आयशा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा बाप अबू बकर वो है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी कई गुना ज्यादा है। यह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनको इतनी अजमत, मकाम और शान मिला कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत वाली रात आपका इंतखाब होता है। तीसरी तमन्ना का इजहार अबू बकर ने यह किया, अल्लाह के महबूब तीसरी मेरी तमन्ना और ख्वाहिश यह है कि बेटी अबू बकर की हो और पैगंबर की जो है ज़ौजा बन जाए। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने पैगंबर अबू बकर की तीसरी इस तमन्ना और ख्वाहिश को भी पूरा किया। आज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन 3 रातें गारे सौर के अंदर गुजारे हुए हैं, और दुश्मन जो है गार के दरवाजे पर आ चुका है। और जब दुश्मन अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, मुशरिकीन मक्का भी है, और मुशरिकीन मक्का ने यह ऐलान किया है हिजरत वाली रात का कि जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ कर लाएगा, अबू बकर के मुतल्लिक बताएगा, 100 ऊँट उसको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अल्लाह के महबूब अबू बकर जब गारे सौर के अंदर 3 दिन 3 रातें गुजारते हैं, दुश्मन चलते चलते खोज लगाते लगाते गारे सौर के दरवाजे पर जब पहुँचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को बचाता है फिर यूं बचाकर ही दिखा देता है। अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया कि या मकड़ी तेरा काम है जाला बुनना, यहाँ गारे सौर के दरवाजे पर जाला बना दे। उसने जाला बना दिया और जो है वहाँ कबूतरी ने अंडा दे दिया। जब मुशरिकीन मक्का वहाँ पहुँचे, कबूतरी अंडा देकर वहाँ से उड़ी, तो उस पर खोजियों ने कहा
آپ کے مطلوبہ اشخاص اسی غار کے اندر ہے۔ ابو جہل نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر جو جالا ہے یہ تو کئی سال پرانا جالا لگا ہوا ہے، ابھی کبوتری یہاں انڈا دے کر اڑی ہے، اگر اشخاص اندر ہیں، مطلوبہ آدمی اندر ہیں تو یہ جالا کیسا، کبوتری کا انڈا دینا کیسا، تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ وہاں سے وہ کھوجی جو ہے اللہ ان کے دل پر دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں کہ دشمن دروازے پر آ چکا ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کے محبوب کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو بکر نے عرض کی اللہ کے نبی دشمن دروازے پر آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہذا 3 دن 3 راتیں وہاں گزارتے ہیں۔ ابو بکر نے جس سوراخ کے اوپر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ کے اندر کالا ناگ سانپ تھا، بار بار ابو بکر کی ایڑی کو جو چھلنی کر رہا تھا، ڈنگ مار رہا تھا۔ جب بات ضبط سے باہر ہوتی ہے ابو بکر کی آنکھ سے آنسوں کا قطرہ گرتا ہے۔ یہ قطرہ اتنا قیمتی ہے، یہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ چہرہ نبوت پر گرتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے جب چہرے پر ابو بکر کی آنکھوں سے نکلنے والا قطرہ گرتا ہے، اللہ کے محبوب بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو بکر یہ رونا کیسا، یہ آنکھوں سے آنسو بہانا کیسا؟ اس پر اللہ کے نبی سے ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی غار ثور کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے کپڑے کے ٹکڑوں سے بند کر دیے گئے، ایک سوراخ باقی رہا، اس کے اوپر میں نے اپنی ایڑی رکھ لی اور اس کی سوراخ کے اندر جو ہے سانپ ہے جو بار بار میری ایڑی کو چھلنی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیدار ہوتے ہیں، اپنا لعاب دہن شفا والا اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ابو بکر کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، ایڑی کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کا لعاب جو اس کے اندر میرے رب نے اتنی شفا رکھی، ابو بکر کی ایڑی پہ لگے ایڑی کا درد ختم ہو جائے، علی کی آنکھوں پہ لگے علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو جائے، جابر کی ہنڈیا کے اندر جائے، کئی صحابہ کھانا کھا لیں، کھانا پھر بھی باقی بچ جاتا ہے۔ 3 دن 3 راتیں غار ثور کے اندر گزارنے کے بعد اب آگے مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے سفر شروع ہوتا ہے۔ اس وقت 2 رستے تھے، ایک عام رستہ تھا، ایک جو ہے سنگلاخ وادی والا رستہ تھا۔ اس وقت مشورہ ہوا کہ عام رستے سے لوگ آتے جاتے ہیں اور جو ہے پیچھے جو لوگ جو لالچ کے اندر انعام کے لالچ میں وہ لوگ اسی عام رستے پر تلاش کریں گے، لہذا جو سنگلاخ رستہ ہے مشکل ترین رستہ ہے اس کو اپنایا گیا۔ سفر شروع ہو جاتا ہے، چلتے چلتے جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ سراقہ بن مالک وہ جو ہے 100 گھوڑوں کے 100 اونٹ کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کی تلاش میں آپ کے قریب پہنچتا ہے۔ ابو بکر دیکھتے ہیں کہ دشمن قریب آ چکا ہے، اللہ کے حکم سے اس کا جو ہے گھوڑوں کے پاؤں جو ہے زمین کے اندر دنس جاتے ہیں، وہ نیچے گرتا ہے، پھر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، دوسری دفعہ گرتا ہے، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کے قریب آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سراقہ بن مالک کس لالچ کے اندر پڑا ہوا ہے، میں تو تجھے اپنے غلاموں کی فہرست میں دیکھتا ہوں، اے سراقہ کے 100 اونٹ کے لالچ میں پڑے ہوئے ہو، میں تو کسرا کے شہنشاہ کسرا کے کنگن جو ہے تیرے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں، تمہیں ان قریب ہدایت ملنے والی ہے۔ اس کے پاؤں جو ہے گھوڑے کے زمین کے اندر دنس جاتے ہیں، جب وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں۔ اس پر جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بعد سفر کرتے کرتے مشرکین مکہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، مختلف رستوں سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب چلتے چلتے اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس درخت کے نیچے پہنچتے ہیں جس درخت کا تذکرہ آسمانی کتابوں تورات زبور انجیل کے اندر موجود تھا کہ آخر الزمان پیغمبر آئے گا جس دن وہ ہجرت کرے گا، ہجرت کرتے کرتے جب رستے کے اندر تھکاوٹ ہوگی وہ اس درخت کے نیچے جو ہے آرام کریں گے۔ چنانچہ اس وقت کے جو علماء کرام تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے،
انہوں نے اس درخت کا ان کو پتا تھا، لہذا ایک جھونپڑی کے اندر ایک میاں بیوی اسی ارادے کے ساتھ اس درخت کے قریب جو ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کہ کب اللہ کے نبی یہاں آتے ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کریں گے، ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھیں گے، اللہ کے پیغمبر اور رسول کی جو آخری پیغمبر اور رسول بن کر آئے گا اس کی زیارت کریں گے۔ چنانچہ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس درخت کے قریب پہنچتے ہیں، اس درخت کے نیچے آرام کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور اس درخت کے نیچے جب آرام کے لیے ٹھہرتے ہیں اب بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر جاؤ سامنے جھونپڑی ہے اور جھونپڑی والے سے دودھ لے آؤ، یا ان کے پاس کوئی پینے کے لیے پانی ہے پانی لے آؤ۔ ابو بکر جاتے ہیں، وہاں ام معبد اس جھونپڑی کے اندر موجود تھی۔ جب ام معبد سے بات ہوتی ہے، ام معبد کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بکریاں ہیں، وہ ہمارا خامد چرانے کے لیے لے جاتا ہے اور شام کے وقت آتا ہے، لہٰذا اس وقت گھر کے اندر صرف ایک بکری ہے جو بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، جس کے تھنوں کے اندر دودھ بھی نہیں ہے، اور جو پینے کا پانی ہے وہ شام کے وقت کسی چشمے سے میرا خامد جو ہے وہ بھر کر لے آتا ہے، اس سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت گھر کے اندر پینے کے لیے نہ دودھ ہے نہ پانی ہے۔ ابو بکر پیغمبر سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ اس اماں سے بکری پوچھ کر لے آؤ، اس کا دودھ میں نکالتا ہوں۔ اس پر جب اس اماں سے بات ہوئی کہ آپ بکری دودھ نکالنے کے لیے دے دیں، اس اماں نے کہا اس کے جو ہے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے، یہ بیمار ہے، کمزور ہے اور لاغر ہے، اس کے تھنوں سے کیسے تم دودھ جو ہے نکالو گے؟ اس پر ابو بکر کہتے ہیں آپ اجازت دے دیں نکالنا، اللہ کے حکم سے ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ اس کمزور بیمار اور لاغر بکری کو پیغمبر کے قریب جب لایا جاتا ہے، اللہ کے محبوب نبوت والا جب اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کے تھنوں کے اندر دودھ آ جاتا ہے، بلکہ دودھ کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبوت والے ہاتھوں سے دودھ نکالتے ہیں اور فرمایا ابو بکر تم بھی پی لو۔ اس کے بعد کہا ام معبد کے گھر کے اندر جتنے برتن ہیں سارے برتن لے آؤ، سارے برتن بھر جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دودھ نکالتے جا رہے ہیں، جب ام معبد نے بھی پی لیا، ابو بکر نے بھی پی لیا، اور اس کے خامد کے لیے بھی سارے برتن بھر کر رکھ دیے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دودھ پی رہے تھے کلیجہ مجھ ابو بکر کا ٹھنڈا ہو رہا تھا، کلیجہ مجھ جو ہے ابو بکر کا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کے اندر جاتے ہیں، برکات نازل ہو جاتی ہے، خوشبوئیں پھیل جاتی ہے، جانوروں کا لاغر پن ختم ہو جاتا ہے، ان کے تھنوں کے اندر دودھ کے چشمے آ جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات تھی۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، اس کے بعد جب آگے کی طرف اپنا سفر جو ہے شروع کرتے ہیں، شام کے وقت اس ام معبد کا خامد جب بکریاں لے کر گھر کے اندر آتا ہے، اور جب گھر کے اندر آتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ گھر سے عجیب و غریب قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے کیا بتایا جائے، پیغمبر کا پسینہ جو پسینے سے خوشبو ہے، اس پسینے کی خوشبو کا جنت کی خوشبو بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ بتاتے ہیں اللہ کے محبوب جس راستے سے گزرتے تھے خوشبوئیں پھیل جایا کرتے تھے۔ صحابہ بتاتے ہیں اللہ کے محبوب سے جب ہم مصافحہ کیا کرتے تھے کئی دنوں تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ آج ام معبد کی جھونپڑی کے اندر خوشبوئیں پھیل چکی ہیں پیغمبر کی برکت سے۔ جب ابو معبد شام کے وقت گھر کے اندر بکریاں لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گھر کے اندر آج عجیب خوشبو ہے، اس پر ام معبد نے کہا دو آئے تھے، دو آدمی تھے، ایک آقا تھا ایک غلام تھا، ایک جو ہے بڑے ان کے حسن و جمال والے چہرے تھے، بڑے خوبصورت چہرے تھے، وہ اس طرح ہمارے پاس ٹھہرے اس درخت کے نیچے اور بکری کا دودھ مانگا۔ جب بکری کو قریب لایا گیا تھنوں سے جو ہے دودھ کے چشمے جاری ہو گیا۔ اس پر ابو معبد کو پتا تھا، اس نے تورات زبور انجیل
آسمانی صحائف کے اندر پیغمبر آخر الزمان کے متعلق پڑا تھا کہ وہ ہجرت والے دن، وہ ہجرت والے سفر میں اس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالیں گے، آرام کریں گے۔ اس نے کہا اے ام معبد، اب اس چوپڑی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس پیغمبر کی محبت میں، جس پیغمبر کے انتظار میں، جس پیغمبر کے وضحا والے چہرے کو دیکھنے کی خاطر ہم یہاں ٹھہرے تھے، وہ تو مدینہ کی طرف چلا گیا، لہذا آج کے بعد ہم بھی یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ ان کے پیچھے جو ہے یہ بھی سفر شروع کر دیتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر جا کر یہ دونوں ابو معبد، ام معبد پیغمبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے قبا کی بستی میں پہنچتے ہیں جو مدینہ طیبہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھ کر مسجد کی عظمت اور فضیلت کو امت کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو یہ سرزمین کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اینٹ اپنے ہاتھوں سے لگائی، مسجد قبا کی دوسری اینٹ ابو بکر نے لگائی، تیسری اینٹ جو ہے فاروق اعظم نے لگائی، چوتھی عثمان غنی، اور پانچویں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی۔ اس طرح اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا کی بنیاد رکھ کر امت کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، اللہ کے گھروں کو بناؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ یہ مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے گا، بیت اللہ کے اندر رکھ دیا جائے گا، بیت اللہ کے ٹکڑے کو جنت کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ یہ جنت کے اندر اب یہ ٹکڑے جن کو ہم آباد کرتے ہیں، یہاں سجدے کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ضرور جب یہ ٹکڑے جنت کے اندر جائیں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو بھی میرا رب اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ وہاں سے قبا کی بستی کے بعد جمعہ کی بستی میں پہنچتے ہیں، وہاں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہاں سے آگے مدینہ طیبہ کی طرف جب سفر شروع ہوتا ہے، مدینہ کا ہر عاشق، ہر مرد عورت، ہر مسلمان پیغمبر کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ان بچیوں کی زبانوں پر طالع البدر علینا کہ کب 14ویں کا چاند نکلے گا، کب 14ویں کا چاند مدینہ کے اندر داخل ہوگا، کب ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال والا مکہ سے جو چلا مدینہ کی طرف مدینہ کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مدینہ کا ہر عاشق، ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ کے محبوب ہمارے مہمان بن جائیں۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اس اونٹنے کی لگام اور مہار میں اللہ کے پاس ہے، جہاں ہمارا رب ہمیں کھڑا کرے گا، یہ اونٹنی جہاں جا کر رکے گی ہم اسی کے مہمان بنیں گے۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتے چلتے اس مکان کے سامنے، جس مکان کی چابیاں حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھی، اور یہ وہی مکان تھا جب مدینہ کو فتح کیا، اس وقت کے بادشاہ نے جب سنا کہ یہاں جو ہے آخر الزمان پیغمبر آئے گا اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے گا، چنانچہ اس نے اس وقت 2 منزل یہ مکان بنایا تھا، اور میسج دیا تھا، ایک چٹھی دی تھی، ایک رکا دیا تھا، اور کہا کہ یہ مکان میں نے اپنے لیے نہیں بنایا، اپنی نسلوں کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یہ آخر الزمان پیغمبر کے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ نسل در نسل وہ چٹھی چلتے چلتے آج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اللہ کے محبوب کی اونٹنی جب گھر کے سامنے جو ہے بیٹھ جاتی ہے، تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، دوڑ کر باہر نکلتے ہیں، اونٹنی کے کجاوے سے سامان اتارتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 2 منزلہ مکان ہے،
اس پر کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ایوب انصاری نے کہ اللہ کے نبی اگر آپ اوپر رہنا چاہیں اوپر رہیں، نیچے رہنا چاہتے ہیں نیچے رہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ابو ایوب انصاری، میرے پاس صحابہ کی جماعت آتی جاتی رہے گی، آپ کو تکلیف ہوگی، میں نیچے والی منزل میں رہوں گا، آپ اوپر والی میں رہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی جو ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر ٹھہرتے ہیں۔ مدینے سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، مدینے سے لوگ پیغمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں، پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ابو بکر جو ساری زندگی پیغمبر کی غلامی کے اندر رہے، آج ابو بکر پر بھی نبوت کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ جو بھی مدینہ سے لوگ آتے ہیں ابو بکر سے پہلے مصافحہ کرتے ہیں، پیغمبر سے بعد میں مصافحہ ہوتا ہے۔ ابو بکر دیکھتے ہیں میں تو ادنا غلام ہوں، یہ ساری کائنات کے سردار ہیں، میں ابو بکر ہوں، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ابو بکر یہ برداشت نہ کر سکے، ابو بکر اپنی چادر کو یوں پکڑتے ہیں، پیغمبر کے اوپر جو تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدینے والوں کو بتا دیا، مدینے والوں جو نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ سردار ہے، جو اوپر چادر تان کر سایہ کیے ہوئے ہے یہ غلام ہے، یہ ابو بکر ہے۔ چنانچہ اب جو بھی مدینہ سے آتا ہے پہلے کملی والے سے مصافحہ ہوتا ہے، اس کے بعد ابو بکر سے مصافحہ ہوتا ہے۔ صحابہ کو پیغمبر کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ صحابہ پیغمبر کے پاؤں کے نیچے کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مکان کے اندر ٹھہرتے ہیں، سردیوں کا موسم تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اوپر رہ رہے تھے۔ رات کے وقت کسی وجہ سے گڑھا ٹوٹا، پانی چھت کے اوپر پھیل گیا۔ تو کیا ہوتا ہے، عاشق رسول کا عشق دیکھو، صحابہ کا عشق دیکھو، ان کے پاس جتنے بھی کپڑے تھے انہوں نے پانی کے اندر جو ہے گیلے کر لیے، رضائیوں کو گیلا کر لیا، کمبل کو گیلا کر لیا، ساری رات سردی جو ہے وہ برداشت کر لی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ایک قطرہ بھی گرنا برداشت نہ کیا۔ اس دور کے اندر ایسی چھتیں نہیں ہوتی تھی کہ اوپر جتنا پانی ڈالتے رہو نیچے نہیں آتا تھا، کچی چھتیں تھی، پانی اوپر گرتا تھا نیچے آتا تھا۔ فوراً اس پانی کو کنٹرول کیا کہ کہیں ایک قطرہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جا کر نہ گر جائے۔ یہ صحابہ کا پیغمبر کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی جماعت تم میں سے کون ہے جو اس پلاٹ کو خرید کر کے مسجد نبی کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اس پلاٹ کو خرید کر کے مسجد نبی کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مسجد نبی کی بنیاد رکھی اور امت کو پیغام دے دیا، اور جس وقت مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی محبوب خدا اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر مسجد نبی کی تعمیر فرما رہے تھے اور امت کو پیغام دے دیا۔ ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا جو بٹیر کے گھونسلے کی مثل بھی اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا مسجد کی اہمیت کو واضح کر دیا، شعار اسلام کو اس کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہے مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ملا دے، مدارس کی تعمیر کے اندر حصہ ملا دے، وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر پہنچ جائے گا، مسجد کے اندر اعمال حسنہ ہوتے رہیں گے، اذانیں گونجتی رہیں گی، تکبیریں گونجتی رہیں گی، نمازیں ہوتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، ذکر اذکار ہوتا رہے گا، مرنے والے کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ یہ ایسا ہی صدقہ جاریہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے اور زبردست قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں مسجد کی اہمیت کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ میری امت کے لوگوں مساجد کو بناؤ
اور مساجد کو آباد کرو اور مسجد کے اندر جو آتا جاتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، جو صبح کے وقت، شام کے وقت، دوپہر کے وقت بوڑھاپے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، مصروفیت کی حالت میں اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف جس کا آنا جانا ہے، فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جیسے عمل کرتا ہے، فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے مال و دولت والے بھی آئے، سکندر اعظم جیسے بھی آئے جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، کہا لوگوں جب میں مر جاؤں مجھے کفن پہنا دیا جائے، میرے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت عجیب بات کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کسی کے ہاتھ باہر کر دینا؟ اس پر کہا کہ میں لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ سکندر اعظم جیسا عظیم الشان بادشاہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے، جب وہ دنیا سے گیا ہے دونوں ہاتھ خالی لے کر گیا ہے۔ انسان خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ اس نے جانا ہے۔ یہ جو کچھ دیا ہے یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، وہ دیتا بھی ہے واپس بھی لیتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے اس میں بہتری ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، اندھا تھا۔ اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا، فرشتے کو سب سے پہلے کوڑی کے پاس بھیجا کہ جاؤ پوچھو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں کوڑی ہوں، لوگ میرے جسم سے نفرت کرتے ہیں، میرے کوئی قریب نہیں آتا، لہٰذا میں جو ہے میرے لیے آپ دعا کریں اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اللہ کے حکم سے وہ کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا اب کیا چاہتا ہے؟ اس پر کہا کہ ایک جو ہے تمہیں جو ہے اونٹنی دی جاتی ہے، اونٹنی سے نسل چلتے چلتے اس کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا، بڑا امیر آدمی بن گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے گنجے کے پاس وہ فرشتہ گیا آزمانے کے لیے، پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا گنج پن کی وجہ سے ہر بندہ مجھے پریشان کرتا ہے، ہر بندہ نفرت کرتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے سر کے بال واپس آ جائیں۔ اور وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کے بال واپس آ جاتے ہیں۔ اس کو ایک گائے دے دی جاتی ہے جس سے نسل بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ریوڑ بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اندھے کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے ساتھ سبز و شاداب یہ دنیا بنائی، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں میری بینائی واپس آ جائے۔ فرشتے نے دعا کی، اس کی نظر ٹھیک ہوئی، بینائی واپس آ گئی۔ اس کے بعد اس کو ایک بکری دے دی گئی، اس بکری سے نسل بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ تینوں آدمیوں کے پاس دوبارہ فرشتہ آزمانے کے لیے آتا ہے۔ پہلے کے پاس آیا، کہا اللہ کے بندے تو کوڑی تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے دیا۔ آگے سے جیسے انسان کے پاس جب مال و دولت آ جاتا ہے، جب انسان کو بادشاہت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، وزارت مل جاتی ہے، انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ کی محنت ہے، یہ میری محنت ہے، محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ فرشتہ بد دعا کہتا ہے تو پہلے کی طرح ہی ہو جا۔ وہ دوبارہ کوڑی ہو جاتا ہے، اس کی ساری اونٹنیاں مر جاتی ہے۔ دوبارہ گنجے کے پاس آیا، اسے سمجھایا، اس نے کہا کہ نہیں 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 یہ میری اپنی محنت ہے، عقل سے کمایا، عقل سے جو ہے کوشش کی، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑا بڑا جو ہے یہ جتنا بھی کاروبار ہے ہم نے محنت کے ساتھ حاصل کیا، لہذا اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس فرشتے نے بد دعا کی کہ ویسا ہی ہو جا۔ وہ دوبارہ گنجا بھی ہو گیا، اس کے ساری گائے جو تھی وہ مر گئی، ریوڑ ختم ہو گیا۔ اب تیسرے نبینے کے پاس آیا، اسے آ کر کہا کہ بھائی تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آنکھوں سے تو اندھا تھا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا۔ اس نبینے کے دل کے اندر ایمان تھا، اس نے کہا ہاں بھائی واقعی اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، دنیا کے اندر خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ بھائی تمہیں ایک بکری کی ضرورت ہے، تو ضرورت مند ہے، میں تمہیں کہتا ہوں میرے ریوڑ میں سے جتنی تمہیں ضرورت ہے تو لے جا، تمہارا اللہ نے دیا، اللہ کے راستے میں لے جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر اس فرشتے نے کہا دراصل میں نے تیری بکری نہیں لینی تھی، اصل اللہ نے آزمائش کے لیے تمہیں آزمایا تھا۔ اس پر اللہ نے اس پر فضل و کرم کیا، اللہ نے اس کو جو اندھا تھا
उसको जो है बेनाई भी वापस दे दी, उसकी नेमत को भी बढ़ा दिया। और फरमाया जो नेमतों का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ा देता है, जो नेमतों की नाशुक्री करता है अल्लाह उसकी नेमतों को ख़त्म कर देता है। अल्लाह के नबी एक और हदीस के अंदर फरमाते हैं कि एक आदमी जो है जंगल से आवाज़ आई, एक बदली से आवाज़ आई कि फ़लाँ शख्स के जो है बाग को पानी लगा दो। जिस बंदे ने वो आवाज़ सुनी थी वो उस बाग की तरफ चल पड़ा। चलते चलते क्या देखता है, एक जगह बादल जो है इकट्ठे होते हैं, बारिश बरसती है, वो पानी इकट्ठा होता है, उस नाली के जरिए उसके बाग की तरफ जा रहा है। जब उसके बाग की तरफ पानी जा रहा था, बाग के अंदर गया, वहाँ एक आदमी पानी लगा रहा था। कहा भाई कौन सा अमल है जिस अमल की बरकत से अल्लाह तुम्हारे लिए बारिशें बरसा रहा है, बाकी सारी जगह खुश्क है, तेरे लिए तेरे बाग के लिए बारिश बरस रही है, इसकी क्या वजह है? उस पर उस आदमी ने कहा अल्लाह ने मुझे जो है ये जिम्मेदारा दिया है, बाग दिया है, जब इसकी पैदावार होती है इसका 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखता हूँ, दूसरा हिस्सा बाग के खर्चे के लिए रख देता हूँ और तीसरा हिस्सा गुरबा के अंदर अल्लाह के रास्ते के अंदर तकसीम कर देता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है कि अल्लाह मेरे बाग के लिए जो है रहमतें बरसा रहा है और मेरे बाग के लिए अल्लाह खसूसी तौर पर जो है बारिशें बरसा रहा है। इसलिए दोस्तों ये चंद दिन की ज़िंदगी है, इंसान की जब मौत का वक़्त आ जाता है उसके बाद इंसान के लिए मोहलत नहीं है। इंसान के जब तक सांस बाकी है अपने हाथों से अमल कर जो, अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में जितना भी हो जाए खर्च कर जो, अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना लो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते अदा कर दो।